ग्रामी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफाती नामों का अगर इंसान जायजा ले तो इनमें रहीम और रहमान के साथ साथ जाबिर और कहार का नाम भी मिलेगा। जहां मेरा रब 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है वहीं उसमें जलाली सिफात भी मौजूद है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की गजब नाकी का ये रुख उन लोगों के लिए है जो दुनिया की सरमस्तियों में गुम रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंसानों की नाफरमानी और सरकशी पर नजर करता है, जब लोगों में दुनिया की तलब को ज्यादा और खुदा तलबी को कम देखता है, जब इंसान जिंदगी के हर शोबे में जुल्म और बगावत को इख्तियार कर लेता है और जब इंसानियत ही जालिम इंसानों का अल्लाह की बारगाह में शिकवा करती नजर आती है, जब इंसान अल्लाह के हराम को खुद पर हलाल करने लगता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी गजब नाकी जाहिर करता है। और अल्लाह का गजब कुदरती आफात, जलजले, सैलाब की सूरत में जमीन पर नाजिल होते हैं और इस अजाब का एक ही मकसद होता है कि बंदे के आमाल की इस्लाह हो जाए और वो अपने रब की बंदगी की तरफ वापस लौट आए, इस मकसद की तरफ लौट आए कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए इस रुए जमीन पर फरिश्ते, जिन और दूसरी बहुत सी मखलूकात मौजूद हैं, लेकिन उनका इंसान को पैदा करने का बुनियादी मकसद ये था कि इंसान अपने जैसे दूसरे इंसानों से मोहब्बत करे और उनसे अल्लाह के लिए प्यार करे। और अल्लाह अपनी कुदरत से ऐसे नजारे दिखाता है कि हर गौर व फिक्र करने वाले शख्स को, हर बाशऊर इंसान को ये बात मालूम हो जाती है कि कहीं कोई ताकत, एक जात ऐसी जरूर मौजूद है कि जो चाहे तो पल भर में इस दुनिया की तमाम तरक्की को, इंसान की तमाम ताकत को मलिया मेट कर सकती है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे मनासिर आपके सामने पेश किए जाएंगे जो अल्लाह की ताकत और कुदरत का एतराफ करवाते हैं और इंसान को तौबा और इस्तगफार करने पर मजबूर करते हैं। नाज़रीन में याद रहे कि अल्लाह के गजब से बचने का तरीका तौबा और इस्तगफार ही है, इसलिए इंसान को हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकना चाहिए, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लिए बख्शिश का सवाल करना चाहिए। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी तौबा और इस्तगफार की। इंसान को हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा और इस्तगफार करते रहना चाहिए। ये तौबा इनफरादी जिंदगी में भी नजर आए और इज्तमाई जिंदगी में भी नजर आनी चाहिए, यानी हमारी इनफरादी किरदार पर भी ये तौबा गालिब नजर आ जाए और इज्तमाई किरदार पर भी तौबा और इस्तगफार का सांचा और साया मौजूद होना चाहिए। वरना अपनी ताकत पर नाज करने वाले इंसान के लिए बेशुमार ऐसी मिसालें इस दुनिया में मौजूद हैं कि जब सुनामी ने, जलजलों ने इंसान की तमाम तर तरक्की को, उसके तमाम ताकत, फख्र और गुरूर को मिट्टी में मिलाकर राख कर दिया। और वो बड़ी आम सी मिसाल मौजूद है जिस पर एक फिल्म टाइटैनिक के नाम से भी मौजूद है। इंसान ने ये दावा किया कि इसमें दुनिया की ऐसी कश्ती बना डाली कि जो कभी दरिया के अंदर, समंदर के अंदर डूब नहीं सकती, लेकिन किसी भी इंसान को ये जेब नहीं देता कि वो अपनी ताकत, अपनी सलाहियतों पर फख्र करे और इस फख्र को गुरूर की और तकब्बुर की हद तक ले जाए। गुरूर और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को सजता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कश्ती का जो हाल किया वो पूरी दुनिया जानती है। दुनिया में पेश आने वाले ये तमाम हैरतनाक मंजर देखकर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से रहम का सवाल करना चाहिए और उसकी तरफ वापस लौट कर आना चाहिए। नाज़रीन, हम में से अगर किसी शख्स ने आसमान से बरसती बारिश को देखा है, लेकिन अगर ये पानी एक हद से बढ़ जाए, ये रहमत नहीं ज़हमत बन जाती है। ये सैलाब और तूफान की सूरत इख्तियार कर जाता है जो कि फिर बड़ी तबाही का सबब बनता है। और ये तबाही इतनी खतरनाक होती है कि ये बस्तियों की बस्तियों को बहा कर ले जाती है और उन्हें सफाए हस्ती से इंसान का नाम तक
مٹا دیتی ہے۔ صدیوں لوگ یہ سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہاں کچھ گھر موجود تھے، لیکن نہ تو وہ گھر وہاں ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے گھروں کے مکی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت، اپنی ذات، اپنی صلاحیت پر غرور اور تکبر کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح طوفان نوح کس کو یاد رہی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بتلا دیا کہ میں جلد ہی منہ موڑنے والوں کو ہلاک کرنے والا ہوں، اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، لیکن یہ لوگ آپ کا تمسخر کرتے، اور پھر جب اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہو گئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا، تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا لے لو، اور جس کی نسبت حکم ہو چکا ہے اسے رک جاؤ کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، اسے چھوڑ دو۔ اپنے گھر والوں میں سے جو ایمان لائے ہیں انہیں کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ، اور بہت ہی کم ہیں جو تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتلا دیا کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ قرآن کریم کے اندر ہی اس کی مزید تفصیل بتائی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا، اور اہل ایمان کو بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب ڈال دیا۔ اسے قرآن میں یوں بیان کیا گیا کہ ہم نے زور کا میہ یعنی بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے، اور زمین پر ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو پانی جس کام کے لیے حکم ہو چکا تھا جمع ہو گیا، تو نجات پانے والے کشتی میں محفوظ رہے اور باقی سب غرق ہو گئے۔ اور آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی پکارا، لیکن وہ انکار کرنے والوں میں ہوا۔ اس نے پہاڑ پر سہارا لے کر بچ جانے کا خیال کیا، لیکن طوفان نے اسے بھی غرق کر دیا۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر آئی اور وہ ٹوٹ گیا۔ اس طرح قوم نوح اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے محفوظ رہی۔ اللہ کے حکم سے سیلاب رک گیا اور زمین نے تمام پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ ناظرین گرامی، قرآن حکیم نے یہ واضح کر دیا کہ اگر پیغمبر کی اولاد بھی ہو لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی وحدانیت سے انکار کرے، وہ غرور اور تکبر کرنے والی ہوں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بخشش اور پناہ طلب کرے اور یہ سمجھے کہ کسی اور کے سہارے وہ خود کو بچا لے گا، تو اللہ اپنے پیغمبر کی اولاد کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر کے یہ مثال قائم کر دی کہ اس کائنات کے اندر بخشش کا سوال صرف اور صرف اللہ سے کیا جائے، سہارا صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے طلب کیا جائے، پناہ اللہ رب العالمین سے مانگی جائے، اس کو اپنا خالق، معبود، رازق اور حفاظت کرنے والا، نقصان پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا خیال کیا جائے۔ اس کے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسی مسجد بھی ہے جہاں عورت اور مرد ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ان کی امامت ایک عورت کرواتی ہے؟ نہیں جانتے؟ تو آج آپ کو ہم اس مسجد کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور اسی مسجد میں ہونے والے ایک عجیب سچے واقعے کے بارے میں بھی بتائیں گے، جب یہاں نماز کے دوران ایک فاحشہ یہودی عورت نے نماز کی بے حرمتی کی، اور اس حرکت کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا اسے دیکھ کر آپ کانپ جائیں گے اور کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مکمل تفصیل سے آگاہی کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو اس مسجد کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی امامت ایک عورت کراتی ہے۔
پیارے دوستو، آج سے 10 سال پہلے جب رابعہ کیبل نے اسلام قبول کیا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مرد کے برابر عورت کی نماز ممکن ہو سکتی ہے۔ تاہم اب وہ کیلیفورنیا میں مسجد قلب مریم میں خود عورتوں اور مردوں کی با جماعت نماز کی امامت کراتی ہیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت علیحدہ نماز ادا کرتے ہیں، خواہ وہ کافی فاصلے سے ہوں یا خواتین نماز کی جگہ مردوں کے پیچھے ہوں۔ رابعہ نے اسلام اور مسیحیت کی مشترکہ علامت کے طور پر ہر قلعے میں اپنی قائم کردہ مسجد کو یہ نام دیا ہے۔ رابعہ کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی رواج اور اقتدار کو مانتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتی کہ امام کسی الگ کمرے میں ہو۔ پیارے دوستوں، مذکورہ مسجد کا افتتاح سن 2017 اپریل میں ہوا۔ یہ کیلیفورنیا میں دوسری مسجد ہے جہاں عورت امامت کرواتی ہے۔ 2 سال پہلے لاس اینجلس میں بھی اسی نوعیت کی ایک مسجد کا آغاز ہوا تھا، تاہم وہ صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ ہر جمعے مرد اور عورت رابعہ کی مسجد میں ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ مصری نژاد سافٹ ویئر انجینئر حسام موسیٰ کا کہنا ہے کہ وہ کھانے کے وقفے کے دوران اپنی گاڑی سے 22 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے فرانسسکو سے نماز جمعہ شرکت کے لیے پہنچا۔ حسام کے مطابق اب وہ اپنی 11 سالہ بیٹی کو بھی نماز میں شرکت کے لیے اس مسجد میں لے کر آیا کرے گا تاکہ وہ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی ثقافتی سے بھی روشناس ہو سکے۔ ادھر پیدائشی طور پر ہر مسلمان امریکی خاتون سلیمہ جونز کا کہنا ہے کہ عورتیں اور مردوں کا علیحدگی کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس نئی مسجد خیال سے اسے مسرت حاصل ہوئی ہے۔ سلیمہ جونز نے بھی اس مسجد میں نمازیوں کی امامت کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ ایک روز ایسا ہو جائے گا۔ اگرچہ عبادت کا یہ طریقہ مسلمانوں کی اکثریت کے لیے ناقابل قبول ہے، تاہم مسجد میں آنے والوں کے نزدیک وہ اس غیر روایتی طریقے کے ذریعے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی مسجد میں کچھ مہینے پہلے عجیب واقعہ پیش آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے، مگر اس واقعے کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پیارے دوستو، ہوا کچھ یوں کہ اس مسجد کے قریب ہی ایک یہودی عورت جو فحش کلچر کو فروغ دے رہی تھی اور ملحد کمیونٹی سے تھی، وہ رہتی تھی ایک فحش پارٹی میں۔ بس اس عورت کی اپنی دوستوں سے شرط لگ گئی کہ اگر یہ مسجد میں جائے اور مسلمانوں کی نماز خراب کرنے کے لیے کوئی بھی حرکت ایسی کر دے تو جو کہے گی وہ کیا جائے گا۔ اس عورت نے حامی بھر لی اور جمعے کی جب جماعت ہو رہی تھی، مرد اور عورت نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں آئے تو یہ بھی مسلمانوں کے لبادے میں مسجد آ گئی اور اس کے ساتھ دوست بھی آ گئے جو چھپ کر اس کی حرکات کی ویڈیو بناتے رہے۔ پہلے تو اس نے یہ حرکت کے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر مردوں کے ساتھ اس طرح سے گزری کہ اس کا جسم مردوں سے مس ہو رہا تھا۔ یہ حرکت اس نے ان مردوں کی نماز خراب کرنے کے لیے کی۔ پھر جب دوستوں نماز جمعہ کے لیے نماز کھڑی ہوئی تو اس عورت نے بےہودگی کی تمام حدیں پار کر ڈالی اور اپنے تمام کپڑے اتار کر نماز کی بے حرمتی کرنے لگی۔ نعوذ باللہ، چونکہ اس کی شرط پوری ہو چکی تھی اس لیے نماز کے ختم ہونے سے پہلے وہ عورت وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کی اس حرکت پر وہاں موجود مسلمانوں نے شدید غم اور غصے کا اظہار بھی کیا اور اس عورت کے خلاف رپورٹ بھی درج کروائی گئی، مگر اس سے پہلے اس پر پولیس کوئی کارروائی کرتی۔ اسی رات شرط جیتنے پر پارٹی کی گئی اور یہ فحش پارٹی ایسی تھی جس میں وہ لڑکے جنہوں نے شرط لگائی تھی انہوں نے اس عورت کے سامنے برہنہ ہو کر ناچنا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، جب یہ سب تماشا شروع ہوا، شراب و ہوس کی محفل گرم تھی کہ اس عورت کا دماغ اچانک گرم ہو گیا اور اس نے اول فول بکنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے اور اس نے خنجر اٹھا کر ان لوگوں پر وار کرنے شروع کر دیے جس سے وہ زخمی بھی ہو گئے۔ گالیاں بکتی ہوئی یہ کہتی رہی کہ خدا ایک ہے اور تم سب میرے ساتھ ہی جہنم میں جاؤ گے۔ تم لوگ
لوگوں نے مجھ سے غلط کام کروایا اور مجھے اس جہنم میں دھکیل دیا۔ پیارے دوستو، یہ سب ان کے لیے بہت حیران کن تھا کہ اس عورت کو اچانک ہوا کیا ہے۔ وہ عورت اپنا سر دیواروں پر مار کر زخمی کرنے لگی۔ بہت مشکل سے ان لوگوں نے اسے قابو کیا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ پھر مدد کے لیے کال کی گئی۔ اس کے بعد اسے پاگل خانے منتقل کر دیا گیا، اس کو الیکٹرک شاک دیے گئے، مگر اس عورت کی حالت نہ سنبھلی اور وہ لگاتار سب کو گالیاں دیتی رہی کہ سب لوگ دوزخ کی آگ میں جلیں گے، میں نے غلط کیا۔ وہ پچھتا رہی تھی اور جب وہ پچھتاتی تھی تو اپنا سر دیواروں پر مارا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ اس نے پاگل خانے میں کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اپنا گلا کاٹ لیا۔ پیارے دوستو، یہ ہوا اس شیطان صفت عورت کا انجام، اور نماز کی بے حرمتی کرنا اسے اس قدر مہنگا پڑا۔ اس کے بعد سننے میں یہ بھی آیا کہ سب لوگ جو اس شرط لگانے میں شامل تھے انہوں نے توبہ کی اور اسلام بھی قبول کر لیا، مگر یہ خبر کس حد تک سچ ہے اس بات کا علم نہیں ہو پایا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حدود سے تجاوز کی پاداش میں ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، چنانچہ بطور سزا انہیں بندر بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند اصغر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ انہی کو بنی اسرائیل کا مورث و اعلیٰ کہا جاتا تھا۔ ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیل کے نام سے بھی مشہور تھے اور انہی کی اولاد اور پیروکار بنی اسرائیل کہلائے جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ہفتہ یعنی سنیچر کو عبادت کا دن مقرر کیا۔ اس دن ان کے لیے خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار و شجار کو حرام قرار دیا اور اس دن کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ان کو تلقین کی گئی کہ وہ اس کی عظمت کا لحاظ اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں، لیکن وہ اپنے اس عہد و پیمان پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے اور جلد ہی خدا کے حکم کے معاملے میں اختلاف کرنے لگے۔ جیسا کہ ارشاد خدا بندی ہے، سبت کی پابندی انہی لوگوں پر عائد کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ یہود کو شروع میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ جمعے کے دن کو اللہ کے مخصوص احکام کی بجا آوری کے لیے خاص کر لیں، لیکن انہوں نے اپنے نبی سے اس معاملے میں اختلاف کیا اور اس بات پر مصر ہوئے کہ سینیچر کے دن کو مقرر کیا جائے۔ ان کے اس اختلاف کے بعد سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سنیچر کا دن مقرر کیا اور ساتھ ہی انہیں اس دن کو منانے کے تعلق سے سخت احکام دیے۔ اگر وہ جمعے کو قبول کر لیتے تو انہیں اتنے سخت احکام نہیں دیے جاتے۔ اس کے بعد جب نصارہ آئے تو انہوں نے سبت کے معاملے میں اختلاف کر کے اتوار کا دن اپنے لیے مخصوص کر لیا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فضل سے جمعے کے دن کو پا لیا اور انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اس طرح جمعے کا دن جسے حقیقتاً ہفتے کا آغاز ہوتا ہے امت محمدیہ کے حصے میں آیا۔ یہود سنیچر کی وجہ سے ایک دن پیچھے رہ گئے اور نصارہ اتوار کی وجہ سے 2 دن پیچھے رہ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے کے دن سے محروم کر دیا۔ یہود کا دن سنیچر اور نصارہ کا اتوار مقرر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا اور جمعے کے دن کے لیے ہم کو ہدایت دی۔ اس طرح جمعہ، سنیچر اور اتوار کے دن مقرر ہوئے اور اس ترتیب کے لحاظ سے وہ یہود و نصارہ قیامت کے دن ہمارے پیچھے رہیں گے۔ دنیا میں ہم سب سے پیچھے ہیں، مگر قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ایسے واقعات پر بحیثیت مسلمان ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے اور ہمیں ایسے واقعات زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی
ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا. مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.